नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जैसे ही जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की तस्दीक की गई, उसके बाद से ही पूरी दुनिया से फ़लस्तीन के लिए पॉजिटिव पैगामात का सिलसिला शुरू हो गया और पूरी दुनिया ने इस जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया। और इसके अलावा जो है बहुत से पॉजिटिव मैसेज जो हैं वो फ़लस्तीन के लिए आए चुके हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे ही जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होगा उसके बाद बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ रौनमा होंगी और पूरी दुनिया से फ़लस्तीन की आज़ाद मुमलिकत के लिए आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। और अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब फ़लस्तीन दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद रियासत के तौर पर नमूदार होगा। ये सारी ख़बरें हैं और दुनिया भर में खैर मकदम किया जा रहा है जंगबंदी मुआहदे का, उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद हो चुका है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पूरी दुनिया की अचीवमेंट है, उन लोगों की अचीवमेंट है जो कि अमन के हामी हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, रुकावटें थी, चूँकि इसराइल नहीं चाहता था जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए, नेतन्याहू नहीं चाहता था। नेतन्याहू ने बड़ी कोशिश की कि अमेरिका को कन्विंस किया जाए कि अभी थोड़ी सी देर कर दी जाए, जिसकी वजह से ये भी एक्सपेक्टेड था कि शायद जो अनाउंस टाइम था शायद उस पर जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू ना हो। उन्होंने ट्रंप को ये भी पैगाम पहुंचाया कि अगर जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद किया गया तो मेरी कैबिनेट रिज़ाइन कर देगी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोई भी जो रुकावट है वो डालने की जो कोशिश की गई उस पर अमल नहीं हो सका। और ट्रंप ने भी बड़ा कैटेगोरिकली नेतन्याहू को कहा कि हर सूरत में मुझे जंगबंदी मुआहदा चाहिए। तो बिल आखिर जंगबंदी मुआहदा हो गया। पूरी दुनिया इस वक्त उसका खैर मकदम कर रही है और कतर के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी इस मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से खैर मकदम किया है और उन्होंने तस्दीक कर दी है कि जी उसका नफाज हो चुका है और हम उसमें सालिस हैं। अच्छा, कतर, अमेरिका और मिस्र ने काहिरा में एक मॉनिटरिंग बॉडी कायम कर दी है। नाज़रीन, ये 3 कंट्रीज़ थे जो कि मुज़ाकरात में पेश थे और इन्हीं तीनों की सालिस में ये मुआहदा जो है वो तय पाया गया था। तो अब इन्होंने काहिरा में एक मॉनिटरिंग बॉडी कायम कर दी है जो इस बात को यकीनी बनाएगी कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंगबंदी की शराइत हैं उन पर अमल किया जाए। अब ये उन लोगों के लिए ख़बर है जो कि ये कह रहे थे कि इसराइल मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा, उस पर अमल दरामद नहीं करेगा। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसराइल ना तो जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात करना चाहता था लेकिन मुज़ाकरात हुए। इसराइल ना जंगबंदी चाहता था, उस पर अमल दरामद चाहता था, वो जंगबंदी पर अमल दरामद भी हुआ। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि वो इसकी पासदारी नहीं करेगा तो पासदारी भी उसको करनी पड़ेगी। जिस तरह बाकी चीज़ें वो नहीं चाहता तो उसने की, अब पासदारी भी उसको करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है और अमेरिका, कतर और मिस्र इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक मॉनिटरिंग बॉडी भी तश्कील दे दी है। अच्छा, मिस्र की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये आ रही हैं कि जो पहला मरहला है उसमें 90 फ़लस्तीनी ख़वातीन कैदियों को रिहा जो है वो किया जाना है, जबकि 3 इसराइली कैदी जो हैं उनको रिहा, मतलब 3 इसराइली कैदी रिहा होंगे जबकि 90 जो हैं वो फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। नाज़रीन, अगली जो ख़बर है वो अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से है। UN ने एक्स पर ये ट्वीट किया है कि जो फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन हैं वो जो हैं वो गज़ा में दाखिल हो रहे हैं और उनकी खुराक और दिगर जो उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें चाहिए उसके लिए 4000 जो अमदाद के ट्रक हैं वो भेजे जा रहे हैं। ये UN की तरफ से पैगाम दिया गया है। थाईलैंड की वज़ारत ख़ारजा ने भी बयान दिया है, उन्होंने भी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा है कि जो थाईलैंड गज़ा की पट्टी में जंगबंदी और यरगमालियों को मुआहदे के ऐलान का खैर मकदम करता है और थाईलैंड के तमाम अफ्रीकैन से इस मुआहदे पर, थाईलैंड मुतालबा करता है तमाम अफ्रीकैन से कि इस मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए और अमल दरामद करने के साथ साथ जो थाई शहरी हैं उन समेत जो बाकी यरगमाली हैं फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए। 7 अक्टूबर 2023 को जब इसराइल पर फ़लस्तीन की जानिब से हमला किया गया था तो उस वक्त 8 थाई जो बशिंदे हैं वो भी यरगमाल बनाए थे रेजिस्टेंस ने, जो कि गज़ा में ही कैद हैं। अब ये थाईलैंड की स्टेटमेंट थी, चूँकि थाईलैंड ने भी सर्व किया है, उनके 8 लोग जो हैं वो हिरासत में थे, कैद में हैं। अब उन्होंने अपने कैदियों के हवाले से भी खैर मकदम किया है कि उनको भी रिहा किया जाए, बाकी कैदियों को भी रिहा किया जाए और ये जंगबंदी मुआहदा इसका हम खैर मकदम करते हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट सामने आया है
انہوں نے کہا کہ مغربی غزہ میں اپنے آپریشن کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہم پرعزم ہیں، اور جس میں تمام قیدیوں کی رہائی اور فلسطین کی حکومت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کرنا، مطلب ابھی بھی ہٹ دھرمی جو ہے وہ قائم ہے۔ اچھا، چونکہ اب یہ میڈیا وار ہے تو انہوں نے میڈیا پر تو یہ تاثر دینا ہے کہ ہم جو ہے وہ اب بھی اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی اور فلسطین کی حکومت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کرنا شامل ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے وہ بہت پہلے ختم ہو سکتی تھی اگر ریزسٹنس ہتھیار ڈال دیتی اور ہمارے لوگوں کو واپس کر دیتی۔ ہم جنگ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی جو ہے عارضی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیتن یاہو نے یہ اندیا دیا ہے کہ یہ جو پہلا مذاکراتی معاہدے کا مرحلہ ہے یہ تو ایک عارضی مرحلہ ہے، اور دوسرا جو مرحلہ ہے اگر اس میں ہمیں سنجیدگی نظر نہ آئی یا ہمیں چیزیں متاثر کن نہ لگی تو دوبارہ سے ہم جنگ شروع کر دیں گے۔ تو اب جو ہے وہ جو وزیر خارجہ ہیں اسرائیلی، انہوں نے بھی یہ بیان دے دیا ہے کہ جنگ بندی عارضی ہے۔ اسی طرح جو ریزسٹنس ہیں ان کے ایک سیاسی بیورو کے رکن ہے باسم نعیم، انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی شرائط پر اتفاق ہونے کے بعد بھی غزہ میں اپنے جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہیں، جس پر ہم تنقید کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے اسرائیلی حکومت جنگ بندی کے معاہدے میں آخری لمحات تک جدوجہد کرتی رہی کہ کسی طریقے سے ہم کچھ گین کر سکیں۔ معاہدے میں جنگ بندی پر عمل درآمد سے پہلے 72 گھنٹے پرسکون بات کی گئی۔ اسرائیل اب بھی فلسطینیوں کو زخمی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی انتظامیہ اسرائیل کی عسکری اور مالی مدد کر رہی ہے اور اپنی ویٹو پاور کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں جو کہ جعلی اور جھوٹ ثابت ہو چکی ہیں۔ ہم سب بائیڈن انتظامیہ کے درمیان اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے RT نیوز کو یہ بھی بتایا کہ واشنگٹن نے اسرائیل کو کور فراہم کیا ہے اور آخری لمحات تک جنگ بندی کو اپنے طریقے سے وہ یوٹیلائز کروانا چاہتے تھے۔ یہ جو ریزسٹنس کے رہنما ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اسی طرح جو اسرائیلی وزیر خزانہ ہیں سموترچ، انہوں نے دھمکی دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر غزہ پر اسرائیلی حکومت نے قبضہ نہ کیا تو وہ حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ یہ وہ ساری پریشانیاں ہیں، ساری تکلیفیں ہیں جو کہ نیتن یاہو کے لیے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی پریشر، ایک طرف سے امریکہ جو ہے وہ پریشرائز کر رہا ہے، دوسری طرف سے انٹرنلی ان کے اپنے سیاستدان وزیر جو ہیں وہ پریشرائز کر رہے ہیں۔ یہ اب سموترچ کا بیان جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے آرمی ریڈیو کو بتایا کہ غزہ پر قبضہ کرنا چاہیے اور ایک عارضی قیام کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم پھر حکومت کو گرا دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطین ریزسٹنس کو شکست دینے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ یہ سموترچ کا بیان ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، انتہائی اہم خبر ہے کہ ایک بار پھر غزہ میں فلسطینی پرچم جو ہے وہ لہرا دیا گیا ہے۔ اتنے ظلم بربریت، انفراسٹرکچر تباہ کرنے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد اب ایک بار پھر فلسطینی پرچم کو لہرایا گیا ہے۔ یہ وہ کامیابی ہے۔ یہاں پر اسرائیل اپنا پرچم لہرانا چاہتا تھا، وہ نہیں لہرا سکا، وہ ناکام ہوا، تو اب فلسطینی پرچم ایک بار پھر لہرا دیا گیا ہے۔ ایکس پر پوسٹ کی گئی اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ کے جو شہری ہیں وہ فلسطینی پرچم کو لہرا رہے ہیں اور جنگ بندی پر جشن منا رہے ہیں، جنگ بندی معاہدے پر جشن منا رہے ہیں۔ اچھا، 8 کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ خبر رساں ادارے نے مصری ذرائع کے حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ اور مصر کے درمیان اسرائیل کے زیر کنٹرول کریم شلوم کراسنگ پر تقریباً 200 امدادی ٹرک جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، جن میں آئل سے لدے 20 ٹرک بھی شامل ہیں۔ یہ امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے خبر ہے۔ اچھا، IDF چیف آف سٹاف کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج سے انہوں نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان شرائط کے تحت کسی معاہدے پر نہ پہنچ پائے اگر ریزسٹنس ایسی مشکل صورتحال میں نہ ہوتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنی مطلوبہ شرائط کو حاصل کرنے کے لیے فلسطین کے ساتھ بہت پرعزم ہیں اور ہم آگے بڑھنے کے لیے بھی بہت پرعزم ہیں۔ اسی طرح ناظرین، جو ربطی خبر رساں ایجنسی ہے، جو کہ روسی خبر رساں ایجنسی ہے، ان کی طرف سے ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں وسیع پیمانے پر تباہی کو دکھایا دیا گیا ہے جب درجنوں فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے ناظرین
اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ بندی معاہدہ ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر اس معاہدے کے تحت جو خواتین جو قیدی ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے گا. اسی طرح ناظرین پوپ فرانسس کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے. انہوں نے غزہ جو جنگ بندی ہے اس کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ فوری طور پر جنگ بندی کا احترام کرنا چاہیے اور ڈیل کے ثالثیوں کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کو صحیح اور 2 ریاستی حل تک پہنچنے میں مدد کرے. اچھا انہوں نے مزید کہا کہ تمام جو قیدی ہیں بالآخر وہ اپنے پیاروں کے گلے ملیں گے اور اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کے لیے ہر کوئی ہاں مفاہمت کے لیے ہاں اور امن کے لیے ہاں کہے. مطلب ہر کوئی مذاکرات کے لیے امن کے لیے مفاہمت کے لیے ہاں کہے. اسی طرح اگر غزہ میں جو ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے اس کی بات کی جائے تو فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ سرکاری کمیونیکیشن آفس کے سربراہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ جناب فلسطینی حکومت غزہ میں بحالی اور انسانی ہمدردی کی کوششوں کے منصوبوں کو مربوط کرنے کے لیے اس میٹنگ میں وزارت سماجی ترقی، وزارت تعمیرات عامہ، وزارت صحت، وزارت پانی اور توانائی کے حکام اور ہلال احمر کے نمائندے جو ہیں وہ شریک ہوں گے اور پھر ایک اسٹریٹجی بنائی جائے گی، ایک حکمت عملی بنائی جائے گی کہ کس طرح جو امدادی کاروائیاں ہیں وہ غزہ میں شروع کی جائیں، کس طرح ریہیبلیٹیشن پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جائے، کس طرح جو ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کی جائے، کس طرح جو امداد آ رہی ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ اور مینیج کیا جائے. اچھا اسی طرح ایک سرکاری بیان کے مطابق حماس میں اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس منتقل کر دیا گیا ہے اور اب IDF کے حوالے کیا جانا ہے. ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی قیدیوں کو IDF کے حوالے کر دیا گیا ہے. انہیں اہل خانہ سے ملنے سے پہلے ابتدائی طبی معائنہ اور نفسیاتی سہولت کا جائزہ لیا جائے گا. مطلب یہ قیدیوں کو ان کے گھر پہنچانے سے پہلے ان کی انسانی صحت کا، نفسیاتی صحت کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا. IDF نے تصدیق کی ہے کہ تینوں جو یرغمالی اسرائیل ہیں ان کو اپنی واپس زمین پر پہنچا دیا گیا ہے، یہ کہنا ہے IDF کا. اسی طرح ناظرین میڈیا رپورٹس ہیں کہ جو فلسطینی قیدی رہا ہونے والے ہیں ان میں 69 خواتین شامل ہیں اور 21 مرد شامل ہیں. ان میں 2 17 سالہ، ایک کم عمر لڑکا اور لڑکی اور ایک 15 سال کا لڑکا بھی شامل ہے. ناظرین فرانس کے جو صدر ہیں انہوں نے فلسطینی صدر سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بعد غزہ میں فلسطینی حکمرانی واپسی ضروری ہے. مطلب یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو بار کہہ رہا تھا کہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے بعد پوری دنیا سے یہ آوازیں اٹھیں گی کہ فلسطین کو ایک آزاد مملکت کے طور پر مانا جائے، اس کو ریکگنائز کیا جائے اور دنیا کے نقشے پر فلسطین جو ہے وہ نمودار ہو آزاد مملکت کے طور پر. تو یہ بیان بھی بڑا اہم ہے فرانسیسی صدر کا. اب آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے یہ بھرپور آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر سامنے آنا چاہیے. اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے غزہ جنگ بندی کے آغاز اور قیدیوں کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے ایکس پر لکھا ہے کہ جنگ بندی جو معاہدہ ہے اس میں سیکیورٹی اور امداد کی فراہمی جو ہے وہ سیاسی رکاوٹوں کو دور کرے گی. تو ناظرین یہ بنیادی طور پر صورتحال ہے. دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے بعد پوری دنیا اس کا خیر مقدم کر رہی ہے. چونکہ دیکھیں امن جو ہے وہ بنیادی چیز ہے اور لوگ اس ساری صورتحال میں جو قربانیاں دی گئی ہیں فلسطینیوں کی جانب سے ان کا ذکر کر رہی ہے. اور یہ بیسیکلی اچیومنٹ اور مبارکبادیں اس وجہ سے ہیں کہ 15 ماہ ایک موت کا ننگا ناچ دیکھا فلسطینیوں نے ظلم دیکھا، فلسطینیوں نے جبر دیکھا، فلسطینیوں نے مطلب ایک سیکنڈ جو ہے وہ کرب میں گزارا، وہ اذیت میں گزارا اور وہ 15 ماہ کی قربانیوں کے بعد آج جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسطین کی بڑی کامیابی ہے کہ وہ فلسطین جس پر اسرائیل قابض ہونا چاہتا تھا، جس کو اپنی سیٹلمنٹ بنانا چاہتا تھا، آج وہ سیٹلمنٹ بنانے میں ناکام ہوا ہے. یہ اس کی ناکامی ہے. وہ ریزسٹنس کا جو ریزسٹنس ہے اس کا وجود ختم کرنا چاہتا تھا، آج اسی ریزسٹنس کے ساتھ بیٹھ کر اس نے معاہدہ کیا ہے
وہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے اور معاہدہ اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی کے مطالبات مانے جاتے ہیں جو کہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اب ایک اہم چیز ناظرین جس پر لوگ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں نتن یاہو نے بھی اندیا دے دیا دوبارہ جنگ کا، اور دوسری جانب جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ عارضی جنگ بندی ہے۔ دیکھیں یہ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ اس لیے بڑی ضروری ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک اپنی یہ جو اس کو جسٹیفائی کرنا ہے جو انہوں نے مذاکرات کیے ہیں کہ ہم نے وقتی طور پر مذاکرات کیے ہیں اپنے قیدیوں کی، اپنے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے، یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ چونکہ اگر وہ یہ کہہ دیں گے جنگ بندی پرماننٹ ہے، اگر وہ اس چیز کا اقرار کر لیں کہ وہ ہار چکے ہیں، تو ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ چونکہ پہلے ہی ان پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اسرائیل بھی تنقید کر رہا ہے، پوری دنیا بھی تنقید کر رہا ہے، پوری دنیا کے میڈیا تنقید کر رہا ہے، تو اس لیے یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ لوگوں کو یہ شو کروایا جائے کہ ہم نے جنگ بندی عارضی کی ہے، ہم ابھی بھی اپنے عزائم کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں، ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے اہداف ٹارگٹ کیے تھے ان کو ہم اچیو کریں گے، اور یہ جو ہے جیسے ہم اپنے یرغمالیوں کی رہائی جو ہے وہ کروا لیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ جنگ چھیڑ دیں گے۔ تو یہ بیسیکلی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے جو کہ اسرائیل ایک لالی پاپ دے رہا ہے لوگوں کو۔ دیکھیں ایسا نہیں ممکن، اور اگر ایسا کرنے کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ جیسے انہوں نے پہلے مس کیلکولیٹ کیا، جو اہداف انہوں نے مرتب کیے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے، ان کی کیلکولیشن تھی کہ 2 مہینے میں وہ ریزسٹنس کا وجود ختم کر دیں گے، تو اب پاسبل نہیں ہے، مطلب یہ اس میں ناکام رہے، وہ فلسطین پر سیٹلمنٹ بنانا چاہتے ہیں اس کو ناکام رہے، یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی۔ تو اب بھی اگر وہ دوبارہ جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں قیدیوں کی رہائی کے بعد، تو یہ بھی دیکھیے گا ان کی مس کیلکولیشن ہوگی، چونکہ اب حالات بدل چکے ہیں۔ اب اسرائیل وہ نہیں ہے جو 7 اکتوبر والا اسرائیل تھا، اب اسرائیل جو ہے وہ ہے جس کے ساتھ امریکہ نہیں کھڑا، وہ اسرائیل جس کے ساتھ ویسٹ ورلڈ نہیں کھڑا، وہ اسرائیل جس کے ساتھ دنیا کا میڈیا نہیں کھڑا، وہ اسرائیل جو کہ اب وہ نہیں رہا، مطلب یہ وہ سارے بنیادی فرق ہیں جو کہ 7 اکتوبر کے اسرائیل اور آج کے اسرائیل میں ہیں۔ دوسری جانب اگر اسرائیل کی مخالف قوتوں کی بات کی جائے تو ایران جو 7 اکتوبر کو تھا آج وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے، آج اس نے ریپلیس کیا اسرائیل کو، وہ ایک الٹیمیٹ پاور بن کر سامنے آیا ہے، وہ ناقابل تسخیر بن کر سامنے آیا ہے۔ تو اگر اس ایران نے جو کہ قابل تسخیر نہیں تھا، اگر اس نے اس وقت جنگ میں ریزسٹنس کتنی مدد کی تو آج وہ کتنی مدد کرے گا اگر دوبارہ جنگ چھیڑی جائے گی۔ تو اس لیے اب وہ حالات بدل چکے ہیں، آج جو فلسطینی ریزسٹنس ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اس میں پہلے سے زیادہ جنگجو بھرتی ہو چکے ہیں، ان کے پاس دنیا کی جدید ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجی موجود ہے جو بمباری کی گئی اسرائیل کی جانب سے ان پر، اور وہ بمباری جو ہے ان میں سے بہت سارے بم جو ہیں وہ ناکارہ ہوئے، تو وہ ریزسٹنس نے ان کو اپنے پاس رکھا اور اس کو ری مینوفیکچر کیا، اور اب وہی وہ استعمال کریں گے اسرائیل کے خلاف۔ اسی طرح جو لبنان کی ریزسٹنس ہے وہ اب پہلے سے مضبوط نظر آ رہی ہے، وہ بھی ڈٹ کر کھڑی ہے، وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ جناب اگر اب ہم پر حملہ کیا گیا، اگر اب دوبارہ جنگ چھیڑی گئی تو ایک لارج اسکیل آپریشن ہوگا۔ اسی طرح اگر یمن ہے، یمن کے بارے میں یمن بالکل کلیئر کر چکا ہے کہ اگر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری نہ کی گئی تو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور ہم ایک لارج اسکیل آپریشن شروع کریں گے اور اتنے تابڑ توڑ حملے کریں گے کہ یاد رکھے امریکہ کہ نہ وہ بچے گا نہ اسرائیل بچے گا، کیونکہ یمن کا جو سٹانس رہا ہے پوری جنگ میں وہ بڑا کلیئر تھا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اسرائیل پر حملے کریں، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پوری جنگ کے دوران سمندر کا جیسے گھیراؤ کیا، سمندر میں امریکہ کو ہلنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے امریکہ پریشان تھا کہ ہم کس طرح یمن کو ٹیکل کریں، یمن سے کس طرح جان چھڑوائیں۔ تو یہ بالکل حیران کن تھا، اور یمن جو کہ ایک چھوٹا سا ملک، چھوٹی سی اکانومی اور ایک بدحال سٹرکچر ہے ان کا، وہ صرف اپنے جذبے کی وجہ سے، اپنے صرف ہمت اور دلیری کی وجہ سے اس نے سپر پاور امریکہ کو ٹکر دی، جو کہ بالکل حیران کن تھا، ناقابل یقین تھا۔ تو اب اگر اسرائیل اس خام خیالی میں ہے، اس مس کیلکولیشن میں ہے کہ ہم یہ جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے اور دوبارہ جنگ چھیڑیں گے تو اس کو بڑے سنگین نتائج جو ہیں بھگتنا پڑیں گے۔ اب جو اس کی رہی سے کسر رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو لڑکھڑاتا اسرائیل ہے اس کا وجود بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ
کلیئر ہو چکا ہے، یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور وہاں کے ہسٹورین اور اینالسٹ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جناب کوئی بھی جیو اسٹیٹ جو ہے وہ 80 سال سے زائد سروائیو نہیں کر سکی. تو اسرائیل 77 ایئر کا ہو چکا ہے، تو شاید اس کا بھی اختتام جو ہے وہ آنے والا ہے. نیتن یاہو تو اپنے انجام کو پہنچے گا، اسرائیل جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ڈوب جائے گا. تو ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی جو آپ کے سامنے رکھی، ساری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو جنگ کا منظرنامہ جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہوگا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.